بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقش ہند سارا ہے، لہو کے آخری قطرے نے ہندوستان پکارا ہے، میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقش ہند سارا ہے، لہو کے آخری قطرے نے ہندوستان پکارا ہے، میرا دل ہے میری جان ہے میری آنکھوں کا تارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا 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 ہے۔ ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں، ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں، ہماری سرحدوں پہ نوجوان دن رات رہتے ہیں، وہاں اس کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں، ہماری سرحدوں پہ نوجوان دن رات رہتے ہیں، وہاں اس کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں، مٹا دیتے ہیں خود کو ہند ہم کو جان سے پیارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا 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 ہے۔ ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ جشن آزادی کے پروگرام کی شروعات آغاز ہونے سے پہلے میں اس پروگرام کے صدر کا نام انتخاب پیش کرتا ہوں، اور وہ صدر حضرت مولانا انس صاحب اس پروگرام کے صدر۔ چلیے کرسی طاقتیں نفرتیں پھیلا رہی ہیں، تو اس دن جشن کا لفظ لگانا بے محل بے موقع سا معلوم ہوتا ہے، چونکہ جشن تو اس وقت منایا جاتا جب پورے ملک کے اندر ہر مذہب کے ماننے والے کو مکمل آزادی حاصل ہوتی۔ الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی اصحاب صفہ کا نمونہ ہے جنہیں خود محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا درس دیا، قرآن کا درس دیا اور اشاعت اسلام کا ڈنکا بجایا یزدہ تک۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ The story of the war of independence is very long and very painful,
which cannot be covered in this short time. There are countless stories. A non-Muslim writer writes that according to an estimate, 5 million Muslims were hanged and killed in 1857. It is also आजादी में सबसे ज्यादा कुर्बानी किसने दी? हिंदुस्तान की जंग आजादी में सबसे ज्यादा कुर्बानी मुसलमानों ने दी है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, मेरे हाथों की Hadith number 2. Miftahul Jannati Salah. Salah is the key to Jannah. Hadith number 3. Man ghasha falaysa minna. He who cheats is not one of Muslim. Hadith number 4. As-salamu qabla al-kalam. Greet with salam before speaking. Hadith number 5. Alaykum bis-sidq. Always speak the truth. Sister, Honorable Shri Yogi Adityanath is the Chief Minister of UP. बहन माननीय श्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हिंदुस्तान के मुकद्दस सरजमी पर जब अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा और जब वो हिंदुस्तान को गुलाम बनाने लगे तो ऐसे नाजुक वक्त में सबसे पहले शाह अब्दुल अजीज ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। मसनद-ए-दस पर बैठकर कुरान और हदीस का दर्स देने वाले उलमाए किराम अपने मदरसों को छोड़कर मैदान में निकल गए। कुरान मजीद में कितने अंबिया किराम और फरिश्तों के नाम आए हुए हैं? 25 अंबिया किराम और 4 फरिश्तों के नाम के तज़किरे आए हुए हैं। अल्लाह ताला ने बगैर माँ बाप के किस किस को पैदा किया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को बगैर माँ के, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया और बाकी के हम लोगों को माँ बाप के दिल में पैदा किया जा रहा है। I am going to deliver a speech on the topic of Indian Independence Day. As you very well, it is the most important day for all Indian citizens. It is the day when we got freedom from British rule after many years hard struggle by the great freedom fighter of India. क्या है? हमारे मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। उर्दू में हिंदुस्तान, हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं। हिंदुस्तान में कुल कितने सूबे हैं? हिंदुस्तान में कुल 29 सूबे और 7 यूनियन इलाके हैं। أيها الإخوة المسلمون، إن العلم نور والجهل ظلمة وله أهمية كبيرة في الإسلام. تظهر بالوحي الأول في غار حراء على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ब्रदर आई एम मुस्लिम भाई मैं मुसलमान हूँ। ब्रदर माय रिलीजन इज इस्लाम भाई मेरा दीन इस्लाम है। ब्रदर आई रीड इन ईदर ऑफ इट मुस्लिम उम्मत पढ़ता है। is a mercy for our creation. I am very excited to get a chance to share a few words about Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his great message to the world. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the best role model for our humankind. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. दुश्मन का बाजू तोड़ दिया, हर तूफा का रुख मोड़ दिया, हर तूफा का रुख मोड़ दिया। बेमिसल है कितना तेरा जतन, ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन। सब आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जब सबने मिलकर लड़ी है ये लड़ाई, तो कहते हैं क्यों ये लोग, तो कहते हैं क्यों ये लोग कोई हक नहीं तुम्हारा, तो कहते हैं क्यों ये लोग कोई हक नहीं तुम्हारा, कि हमने देश के लिए गर्दनें नहीं कटाई। I am very thankful to the Almighty Allah for this golden opportunity. I would like to introduce myself to you. So, I am Muhammad Hamza. I am 13 years old. I am an Indian. I am from Bagpat. My father is a businessman and my mother is a homemaker. Now I am studying in the Hafiz Masihul Ummah. I want to educate and communicate the message of Islam.
to entire the world. I want to remove the misconception about Islam from the mind of people through this language. مولانا نے ماشاءاللہ مجھے بلایا اور بہت زیادہ خوشی ہوئی، کیونکہ ہم اردو زبان میں بہت زیادہ تقریریں کرتے ہیں. آج ادارہ مسیح الامت میں آ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ انگلش پڑھنے والے بچے ہیں اور انگلش میں تقریر بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مولانا کی محنت کو قبول فرمائے اور مدرسے کو مزید ترقی سے ماشاءاللہ طلبہ عزیز کی کارکردگی دیکھی گئی. بچوں کی محنت، ان کی تعلیم و تربیت، ان کا انداز گفتگو اور مختلف زبانوں میں، کہیں تقریر کی شکل میں، کہیں نعت و نظم کی شکل میں، کہیں ترانوں کی شکل میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا احساس ہوتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے اس ادارے کے اندر اساتذہ کرام کی محنت اور جو بڑے نگراں ہیں، جیسے حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب اور حضرت مولانا محمد کامل صاحب اور دیگر اساتذہ کرام جو یہاں موجود ہیں، ماشاءاللہ ان کی جد و جہد اور ان کی کوششوں سے مدرسہ روز بروز ترقی کر رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام اساتذاؤں کو اسی طرح سے اور طلباء عزیز کو خوب محنت کے ساتھ ذوق و شوق کی آزادی تو کچھ اور ہی ہے. ظاہراً اپنے آپ کو خوش دکھانا پڑتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی تیاریوں کو مکمل رکھنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے. ماشاءاللہ محنت چل رہی ہے، خوب چل رہی ہے، لیکن ہر طریقے سے ہمیں تیار رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اور ہمارے مدرسوں کو اور ہمارے اکابرین کو سلامت رکھے. ان کی عمر مسیح الامت جس ادارے کے لیے پہچانا جانا چاہیے، آج الحمدللہ اسی کی طرف یہ ادارہ گامزن ہے. اور میں دعا گو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ تمام طلباء کرام کے علوم میں برکت عطا فرمائے اور تمام طلباء کرام کو اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ادارے کی ہر اعتبار سے مدد بھی فرمائے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے حفاظت فرمائے. اور خاص طور سے میرے ساتھی حضرت مولانا مفتی سخاء اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے. اور ہم سب کے بڑے حضرت مولانا محمد کامل صاحب، جو اس طریقے سے ہم جیسے بچوں کی جو ہے تربیت بھی فرماتے ہیں اور رہبری بھی فرماتے ہیں. وقتاً فوقتاً بہت ساری حکمتوں کی باتیں بھی جو ہے ماشاءاللہ ہمارے سامنے بیان فرماتے رہتے ہیں. اپنی زندگی کے بہت سارے تجربات پیش فرماتے رہتے ہیں. میں دعا گو اللہ تعالیٰ حضرت والا کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے. فائدہ یہ ہوا کہ ان چھوٹی چھوٹی تقریروں سے، چھوٹے مکالموں سے معلومات کی تقریر طلباء میں شوق پیدا ہوتا ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہر سال یہ ایک جلسے کا موقع ہوتا ہے کہ طلباء کو تقریر، مکالمہ، قراءت وغیرہ اس کی تیاری کرائی جاتی ہے اور بولنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تمام آنے والے مہمانوں کو میں شکر گزار ہوں. آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس تیاری میں ہمارے اساتذہ کی، سبھی اساتذہ کی محنت ہے. مولانا فلاح الدین صاحب اور دیگر اساتذہ، قاری عبدالرحمان صاحب، خاص طور پر نوجوان ہمارے علماء، ہمارے عالم مفتی سخاء اللہ صاحب اور مفتی کلیم صاحب، ان حضرات کی محنت ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی عمر و برکت عطا فرمائے. ہمیں اور ان سب کو اور ہم کو مزید محنت اور ترقی کرنے کی کوشش اللہ ہمیں عطا فرمائے. کیا حال ہوگا اس وقت کا جس وقت میں ہم غلام تھے. ہم اپنی مرضی سے نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ پہن سکتے تھے، نہ پڑھ سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے. جس طریقے سے ہمیں انگریز چلاتا تھا اسی طریقے سے ہمیں مجبوراً چلنا پڑتا تھا. الہ العالمین جس طریقے سے آپ نے اس دیش کو آزاد کرا دیا، اے اللہ ہمیں بھی آزاد کرا دے تاکہ ہم اپنے دین کو آزادی کے ساتھ سمجھ سکیں اور دوسروں کو سمجھا سکیں.